बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ बुजुर्गों, ईद उल अज़हा का मौका है। कुर्बानी के ताल्लुक से गुज़श्ता जुमेरात में चंद बातें आपके सामने जिक्र की थी। इसी उन्वान से चंद बातें और भी जिक्र करनी है मसाइल के ताल्लुक से, क्योंकि मौका होता है, जैसे रमज़ान का महीना आया तो उसके ताल्लुक से रोज़ों के मसाइल बयान कर दिए तो जहन में बैठ जाते हैं। ऐसे ही ज़कात के उस वक्त बयान मसाइल हो जाते हैं तो जहन में बैठ जाते हैं। ऐसे ही ईद उल अज़हा का मौका होता है, क्योंकि इस मौके पर ये मसाइल बयान करना दिलचस्पी का सबब होता है। अब मैं ईद उल अज़हा के एक हफ्ते के बाद अगर ये मसाइल बयान करूं तो सुनने को तो सुन लेंगे, लेकिन वो तलब और ज़ौक़ कि अभी हमें करना है तो उसके मुताबिक वो बाकी नहीं रहेगा। हाँ भाई चलो है एक मसला, लेकिन अभी बयान किया तो फौरन हर चीज के हम पाबंदी करने नहीं, ये हमने सुना है ऐसा मसला है। खैर, कुर्बानी के ताल्लुक से चंद बातें जिक्र की थी। एक मसला ये है कि कुर्बानी जो है वो निसाब उसका मैंने जिक्र कर दिया था, तो साहिब निसाब होना जरूरी है। अब साहिब निसाब होने का मतलब ये होता है, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा। इन 3 दिनों में अगर कोई शख्स मालदार हो गया, साहिब निसाब हो गया, तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। ये 3 दिनों के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर अभी कोई माल नहीं है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ 10 तारीख ईद के दिन फजर के अंदर आपके पास माल आ गया, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अभी तक माल था लेकिन कुर्बानी के दिनों में नहीं है तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होना, ये 3 दिनों के अंदर जरूरी है। तो एक तो मसला ये है। दूसरा मसला ये है, जानवरों के ऐब के ताल्लुक से मैं जिक्र कर दूं कि जानवरों में कौन से अगर ऐब पैदा हो गए तो जिसकी वजह से जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये देखें, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी है तो ऐसा ना हो मरी बकरी अल्लाह के नाम लेने से पहले भी जिक्र किया था, जानवर अच्छा बेहतरीन खूबसूरत खरीदे, मकसद अल्लाह को राजी करना हो, दिखलावा मकसद न हो, रियाकारी मकसद न हो, शोहरत इससे मकसद न हो। मकसद ये हो कि भाई अल्लाह के हुजूर एक कुर्बानी, एक तोहफा अल्लाह के हुजूर हम भेज रहे हैं और इसकी कोई भी चीज दिखने वाली अल्लाह के यहां नहीं जाती है, सिर्फ हम किस इखलास से करते हैं वो जाती है। तो उस जानवर को बहुत इखलास के साथ ज़बाह करे। बाज़ मरतबा क्या होता है कि मंडी में खरीदने के लिए निकलते हैं तो जानवर बाज़ लोग ऐसा तलाश करते हैं कि उसके अंदर कोई ऐब है, कोई नुक्स है, कोई कमी है, तो इसकी वजह से उसकी थोड़ी कीमत बेचने वाले ने कम कर दी है। तो हम ये समझते हैं कि चलो इतना तो फायदा हो गया, इतना तो कम हो गया, हम तो ये टारगेट लेके निकले थे, लेकिन ये चलो थोड़ा सा ऐब है, चलेगा, कोई हर्ज नहीं। बाज मरतबा अगर ऐसा ऐब पैदा हो गया, कुर्बानी ही दुरुस्त नहीं होगी। जैसे चंद चीजें मैं बता दूं। जानवर का जिस्म कैसा हो, जिस्म के बारे में है, बहुत अगर कमजोर है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, पैर में उसके गूदा ही नहीं है, सिर्फ ऐसा जानवर है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। कि यानी उसको ज़बाह करने के लिए, ज़बाह करने की जगह के भी 2 आदमियों को उठा के लेके जाना पड़ता है, यानी चल भी नहीं सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, कान। आम तौर पर कान में, जैसे आजकल कई मसाइल लोगों ने फोटो के जरिए से, फोन के जरिए से, मैसेज के जरिए से पूछे, जिस्म के मुतालिक, कान के मुतालिक, दांत के मुतालिक, सींग के मुतालिक, पैर के मुतालिक।
تو کان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر جانور کے جتنے کان ہیں، اگر اس کا 1/3 1/3 33%، 33% یا اس سے زیادہ اگر جانور کا کان کٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو کان بالکل صحیح سالم ہو، اگر جانور کے کان آدھا کٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان ہی نہیں ہوتے ہیں، تو بغیر کان والے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں بعض کے جن کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ کان پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض جانوروں میں بڑے لمبے چوڑے کان ہوتے، بعض بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو چھوٹے کان والے جانور کی قربانی درست تو ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جانور بڑے کان بڑے ہیں لیکن وہ کٹ گئے ہیں، تو اگر 1/3 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ سینگ، جانور کے سنگڑے، اس سنگڑے کے اندر اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا، جیسے آج کل کیا کرتے ہیں بیچنے والے، بعض لوگ سینگ کے ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بعض لوگ سینگ کے کٹوانے کو اور سینگ کو نکلوا دینے کو اس کو خوبصورتی شمار کرتے ہیں کہ اس سے جانور اچھا دکھے گا، اور اس کو ہوتے ہیں سینگ لیکن وہ نکال دیتے ہیں۔ اگر پیدائشی طور پر سینگ ہے ہی نہیں، یا سینگ ہے اور چھوٹے ہیں، یا سینگ ہے اور ٹوٹ چکے ہیں لیکن آدھے ٹوٹے ہیں، پونے ٹوٹے ہیں، جڑ سے نہیں اکھڑے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ سینگ ہے ہی نہیں، سینگ آدھے پونے ٹوٹ گئے ہیں یا سنگڑے چھوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن ایسا سینگ ٹوٹا ہے کہ بالکل جڑ کے اندر تک، یعنی جس کے یوں سمجھ لیے اندر کا زخم نظر آنے لگ گیا ہے جانور کا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کے متعلق عیب کون سی چیز شمار ہوگی؟ جو جانور اندھا ہے یا بالکل کانا ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہر عیب سے صحیح سالم ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے جانور۔ جس جانور کی بینائی یعنی آنکھ کی روشنی اگر 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر 1/3 سے کم ہے تو اس کی قربانی درست ہو جاوے گی۔ جانور اگر بھینگا ہے، جس ہوتا ہے نا بعض میں دیکھ یہاں رہا ہے لیکن اس کی نظر اس طرف ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو مسئلہ بیان کیا میں نے کہ 1/3 1/3 سے کم ہے اس کی نظر تو قربانی درست ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس جانور کی قربانی؟ اور استاد نے ایک موقع پر ہدایہ کے اندر ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا تھا کہ دیکھیے، اس کو سمجھانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ تو ایک میں نے بات ضمنی طور پر سمجھا دیتا ہوں۔ ایک جانور کی آنکھ کے اندر کچھ کمزوری ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے، یعنی دور کا نہیں دکھتا ہے، تو چشمے نہیں بنوانے کے اسے ایک اندازہ نکال سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جس آنکھ کے متعلق شک ہے اس کو بند کر دی جاوے، اور جس آنکھ بالکل صحیح سالم ہے اس کو دور سے چارہ بتایا جاوے، کتنے دور سے وہ دیکھ لیتا ہے چارہ، اندازہ ہو گیا کہ یہ آنکھ بالکل صحیح سالم ہے۔ اب بہت دور سے جتنے، مثال کے طور پر یہاں سے پہلی صف میں اس کو چارہ بتایا اور آخر صحن تک اس کو وہ نظر آ رہا ہے اور وہ دوڑ کے آ جاتا ہے، اب اس کی نظر وہاں تک دیکھ رہی ہے، اس کے 3 حصے کیے، یعنی مثال کے طور پر یہاں سے لے کر 8 صفوں تک، مثال کے طور پر یہاں سے اگر اس کو چارہ بتا رہے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ 3 حصے کرنے کے بعد بھی اس کو اتنا دور کا وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، اس لیے قربانی درست نہیں۔ ناک جانور کا ہے، اگر وہ ناک کٹ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ناک کے اندر نکیل ڈالنے کے لیے کانے کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں جانوروں کے اندر، تو کیا یہ کانا اور یہ عیب ناک میں کیا تو اس پر قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ قربانی پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اب دانت کے متعلق، جانور کے دانت بالکل بھی نہیں ہے یا اکثر دانت اس کے گر گئے ہیں اور گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔
جائز نہیں ہے. دانت ہی نہیں ہے یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا یا دانت ہی اس کے ٹوٹ چکے ہیں, جوان تھا لیکن لڑے جانور اور دانت ہی اس کے اکھڑ دیے, اور ایسی صورت میں اب وہ چارہ کھانے کا محتاج ہو گیا, اس کو پیس پیس پہ کھلانے پڑتے, بسکٹ بھگو بھگو کے کھلانے پڑ رہے. تو اصل چیزیں جانور چارہ خود اپنے دانتوں سے کھا سکتا ہو, اگر وہ نہیں کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے زبان کے متعلق کہ جانور کی زبان بھی اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو وہ قربانی درست نہیں ہے, اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو وہ درست ہے. ایسے ہی جانور کے پیر, 4 جو پیر ہوتے ہیں اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, مثال کے طور پر جانور لنگڑا ہو گیا, لڑے کہیں سے گر گئے یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا, اتنا لنگڑا ہو گیا کہ وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہا جانور, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن لنگڑا ہے, تھوڑا بہت اٹک اٹک کے وہ چل رہا ہے, لیکن وہ چل لیتا ہے, چوتھے پیر کے مثال کے طور پر ایک پیر پر اس کا اثر ہوا اور وہ چوتھا پیر بھی ہلکا ہلکا ٹیک کے چل لیتا ہے, تو بھی اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو الغرض یہ پاؤں کے متعلق ہو گیا. اب جانور کی پونچھ اور دم کے متعلق, جس جانور کی پیدائشی دم ہی پونچھ ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. البتہ جس جانور کی دم پیدائشی طور پر چھوٹی ہے تو اس کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے بلکہ بہتر ہے, اس کی وجہ سے کوئی بھی قربانی پر اثر نہیں پڑتا ہے. بعض کہتے ہیں اکھے جانور کی قربانی کرو, بعض مرتبہ اس میں گوشت کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے, وہ جانور ناپاکی میں بعض مرتبہ کھاتا ہے اور پیتا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی شاتین املحین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن حسین کا عقیقہ کیا تو یہ روایت میں آتا ہے کہ شاتین املحین, کہ آپ نے 2 خصی جانور کی قربانی کی ہے. تو یہ جانور کے عیب کے متعلق مسائل ہو گئے. اسی طریقے سے جانوروں کی عمر کے بارے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا, پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو دیکھیے سمجھ نہیں پڑتی ہے جانور کے متعلق, تو اب وہ بیچنے والا ان کو جیسے بیوقوف بناتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. وہ دانت کھول کے یوں دکھائے گا, دیکھو دانت ہے, اب ہمیں کیا سمجھ پڑے گی بھئی دانت ہے, کون سے دانت ہے, دودھیے کون سے دانت اصلی دانت ہیں, کون سے دانت آ گئے ہیں. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے چھوٹا جانور ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے, بڑا جانور ہے 2 سال کا ہونا ضروری ہے, اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے, گھیٹا دمبا وغیرہ ہے 6-8 مہینے کا لیکن بہت موٹا تازہ اور اونچا نظر آتا ہے تو وہ 6-8 مہینے کا بھی چل جائے گا. ہاں دانت ہونا یہ ایک علامت کہ اتنے عمر میں یہ دانت ان کے آ جاتے ہیں, لیکن اصل وہ چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے عمر جانور کی, اگر وہ ہے یعنی وہ آدمی بتا رہا ہے اتنا دکھتا بھی ہے, ہمیں بھی لگتا ہے اور یہ دانت بھی ساتھ میں دکھ رہے تو افضل ہے. باقی ہمیں اعتبار ہی نہیں ہو رہا ہے, اب وہ دانت کھول کے بتا رہا ہے, یہ کھول کے بتا رہا ہے, اونچا کر کے بتا رہا ہے, نیچا کر کے بتا رہا ہے, اور ہمیں اعتبار ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور 1 سال سے کم رہا, 2 سال سے کم رہا تو ہماری قربانی ہی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے جانوروں میں عمر کا خاص طور پر اعتبار ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں ہے, کریں گے تو ان کو ثواب ایصال ثواب کے طور پر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے والدین کی طرف سے قربانی کرنا, اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا اور اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے ان کی طرف سے قربانی کرنا. جیسے کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے, جیسے حج کے مسائل میں ہمارے یہاں پر ہوتا ہے, قربانی کے مسائل میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جانور خرید کر لائے ہیں یا حج کا موقع آیا ہے تو پہلے بڑے کر لے. بھائی اس میں بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں مسئلہ ہے کون ہے صاحب نصاب. اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ ہی کو کرنا ضروری ہے, ان کی طرف سے کریں گے ثواب مل جائے گا اللہ کے یہاں پر, لیکن آپ کی طرف سے نہ کرنے کا گناہ ہوگا, اور آپ نے کر لیا اور ان کی طرف سے نہیں کیا تو کوئی گناہ کسی کے اوپر نہیں ہوگا. تو اس مسئلے کو ہم ذہن میں رکھیں کہ والدین کی طرف سے کر رہے, ماں کی طرف سے کر رہے, باپ کی طرف سے کر رہے ہیں, تو وہ ان کا وہ اگر صاحب نصاب ہے یعنی ان کی فرض قربانی ہے
تو ان کی طرف سے بھی کرے اور ہماری طرف سے بھی کرے. لیکن اگر ہماری قربانی فرض ہے اور ان کی سنت ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو محبت کی نشانیاں ہوتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو پابندیاں اور قاعدے، کچھ چیزیں ہوتے ہیں جن کو قواعد کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی یہ قاعدے کے دائرے میں آتا ہے، یہ مسئلے کے دائرے میں آتا ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس سے بڑھ کر محبت سے تعلق رکھتی ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حنش رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال دو مینڈوں کی یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں گھینٹوں کی قربانی کرتے تھے، اور ایک مینڈا اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک مینڈا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے تھے ہر سال. تو یہ محبت کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا. اس لیے اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے ہماری صلاحیت دی ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو میں ایسا جانتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے قربانی کے لیے جب جانور لٹاتے ہیں سب سے پہلا نام ہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کر رہے ہیں. تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں ہم اس سے لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے لکھوانے والا یہی آ رہا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھیے حصہ. یعنی واقعی میں تو کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ دیکھیے بعض مرتبہ چہروں پر داڑھی نہیں ہے، رکھنی چاہیے، محبت کی بات ہے. بعض مرتبہ کرتا پاجامہ نہیں پہننا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب محبت رسول نہیں ہے. ایک شرابی کبابی، میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ وہ بالکل یعنی شراب کے اندر مست زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے گئے تو وہ چیخ اٹھا اور کانپ اٹھا کہ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زبردست طریقے پر اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی موجود ہے. اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی، ہماری آنے والی پیڑھیوں کے اندر بھی اس محبت کو منتقل کرے. اور یہ جبھی ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ان کے سامنے عظمت ہوگی کہ ہمارے نبی کون تھے، ان کو پتا ہوگا. تو اس لیے یہ مسئلہ ہے محبت کا. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں جو دوسرے ملک میں، امریکہ رہتا ہے، کینیڈا رہ رہا ہے، یا ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنی قربانی مکہ میں کریں. تو اب باہر ملک میں قربانی کروانے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی قربانی کو، مثال کے طور پر ایک کینیڈا کا شخص ہے جو رہنے والا ہے وہیں پر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی قربانی ہندوستان میں کرے. اب کینیڈا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم سے غالباً پیچھے ہے، ہم سے کچھ گھنٹے پیچھے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں عید اگر اتوار کو ہے تو شاید ان کے یہاں عید پیر کے دن ہوگی یا کچھ گھنٹوں کے بعد ہوگی. یعنی ہمارے یہاں عید سے، جانوروں کے ذبح کرنے سے ہم بالکل فارغ ہو چکے ہوں گے، اور شام کے وقت ان کے یہاں عید کا دن شروع ہوگا. اب وہ شخص یہ کہے کہ میری پہلے دن ہندوستان میں قربانی کروا دو، تو ایسے شخص کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. قربانی صحیح ہونے کے لیے دونوں جگہ پر قربانی کا دن ہونا ضروری ہے. وہاں بھی قربانی کا دن ہو، یہاں بھی قربانی کا دن ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر مکہ کا رہنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہندوستان کے اندر اپنی قربانی کو کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے اگر مکہ کے اندر سنیچر کو عید ہے، اب وہ پہلے اگر وہ یہاں پر قربانی کرواتا ہے تو اس کے لیے یہاں بھی تو عید ہونا ضروری ہے، یا ہم اگر وہاں قربانی کر رہے تو وہاں بھی عید ہونا ضروری ہے. جیسے وہاں پر سنیچر کو عید ہو گئی تو کیا ہم سنیچر کو قربانی کر دیں؟ دونوں جگہ عید ہونا ضروری ہے. تو اس مسئلے کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خلجان رہتا ہے کہ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو خون جو ہوتا ہے وہ نالیوں کے اندر بہہ جاتا ہے. جیسے اکثر جگہوں پر میں بھی یہ چیز دیکھتا ہوں تو اس کے لیے کئی تکلفات کرنے پڑتے ہیں. بھائی کھڈا کھودنا پڑتا ہے، پھر اس میں خون بہانا پڑتا ہے، پھر اس میں مستقل ایک مسائل. ایک بات یہ ذہن میں رکھے، نالیوں میں خون بہہ جانے پر کوئی گناہ نہیں ہے.
بالکل آپ کر سکتے ہیں، یعنی اگر نالیوں کے اندر خون بہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ کھڈے کے اندر ہی، گڑھے کے اندر ہی خون جانا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب ایک اور مسئلہ، جانور ذبح کرنے کا طریقہ، کیسے جانور ذبح کریں. ہم بھی قبلے کی طرف ہو اور جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم قبلے کی طرف یوں کھڑے ہیں منہ کر کے، ہمارے ہاتھ میں چھری ہے، اور اسی طریقے سے یہ جانور کھڑا ہے، اور اس کو جب لٹائیں گے تو اس کے پیر جو ہوں گے، یہ پیر یہ قبلے کی طرف ہوں گے. ذبح کرنے والا اس طرف کھڑا ہوگا اور اس کی منڈی کو پکڑے گا اور اس طریقے پر وہ ذبح کرے گا. پیر چاہے قبلے طرف ہو رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آدمی جو کھڑا ہوگا وہ بھی قبلے کی طرف، اس کی چھری بھی قبلے کی طرف ہوگی. تو اس طریقے پر جانور کو ذبح کرنا افضل ہے. ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر دو، یہ اکثر جگہوں پر قصائی حضرات جو ہے وہ بڑی شرارتیں کرتے ہیں. مطلب یعنی دیکھیں کیا ہے، آج کل ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے آپ اسپتال کے اندر آپ جائے ڈیلیوری کے لیے تو فوراً کچھ گھنٹوں کے انتظار کو بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، فوراً سیزر کرنا پڑے گا. بھائی کیوں؟ پانی کم ہو گیا، الٹا ہو گیا، انول پھنس گئی ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہزاروں سالوں سے نیچرل ڈیلیوری ہوتی آ رہی ہے، اب کیا مسائل پیدا ہو گئے. خیر وقت نہیں ہے ہر ایک کے پاس، تو وہ بس چاہتے ہیں اور پیسے اس میں زیادہ ہیں. ایسے ہی بقرعید کے 3 دن، یعنی بقرعید کے 3 دن تو قصائی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. 1 کروڑ روپے آدمی بھی وہ قصائی کے انتظار میں کہ بھائی کب آوے، اس کی جی حضوری بھی کرنی پڑتی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جانور سستا ہے، قصائی مہنگا ہے اس دن. تو وہ جلدی کے اندر کیا کرتے ہیں بعض مرتبہ، جیسے اس جانور ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا، جتنے لوگ بھی اس میں شریک ہے وہ سب کا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے. یعنی جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. 2 آدمی اگر چھری پھیر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ ہم نے چھری لی پھر فوراً قصائی کو بس چھوڑ دو میں پھراتا ہوں، تو اس کا بھی اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر تیسرے آدمی نے بھی ہاتھ لگا دیا تو اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. جان بوجھ کر اگر بسم اللہ چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. قصائی کیا کر دے، جانور کے لیے کھلا دیا، چارہ کھلا دیا، پانی پلا دیا، اندر لو میں آتا ہوں، اور باہر وہ گٹکے ہی ڈال رہا ہوتا ہے، منہ کے اندر تمباکو بھر رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پر کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی چل رہا ہے. تو یاد رکھیں ہمارا جانور اس کی وجہ سے حلال نہیں ہوگا پھر کھانا. اس کو بولے بھائی اتنا بڑا فریضہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، قربانی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، تو یہ گٹکا پان تمباکو سب نکال، بعد میں تیرا سب یہ لے لینا. لیکن جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا درست کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ نہیں ہے وہاں پر موجود. تو یہ بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ جو گلے کی رگیں ہیں، جب جانور کو ذبح کریں گے تو یہاں سے نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، یہیں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ذبح کرتے وقت جب ہم چھری پھراتے ہیں تو 4 رگیں ہیں ان کا کٹنا، یا کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا. ایک پانی کی، ایک کھانے کی، 2 خون کی نلیاں بہتی ہے، اس میں سے 3 رگیں اگر کٹ گئی جانور حلال ہو جائے گا. 4 کاٹ دے ہوئے تو بہتر ہے. اب ایسے موقع پر آپ نوٹ کرنا، میں آپ کو پھر ذکر کر رہا ہوں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں کہوں گا تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا. جب قصائی لٹاتے ہیں جانور کو تو نیچرل طریقہ حلال، ہم کہتے ہیں نا حلال جانور، جھٹکے کا جانور، تو فرق کیا ہے؟ ذبح کیا گیا ہو اس کو ہاتھ سے. جھٹکے کا جانور ایک ہی جھٹکے کے اندر جس کو ذبح کر دیا، تو وہ کیوں حلال نہیں ہے؟ یہ کیوں حلال ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں آہستہ آہستہ ذبح کرنے کی وجہ سے جو خون جو ہوتا ہے، خون وہ رگوں سے نکل کر خراب خون پورا کے پورا بہہ جاتا ہے. تو وہ جانور بالکل ہر بیماری سے، ہر چیز سے، ہر خون سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور کھانا وہ بالکل درست ہو جاتا ہے. جھٹکے سے مارنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ رگیں جو خون ہے وہ نالیوں کے اندر رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جانور کا جو ذبح جو صحیح طریقے پر اسلامی طریقے وہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں قصائی حضرات تو وہ رگیں کاٹنے کے بعد گلے کے اندر نرخرا جو ہوتا ہے، دیکھیے
اس میں کیا کرتے ہیں, وہ چھری پکڑتے ہیں اور اندر یوں کوچ کے مارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, ذبح کریں گے اور چھری یوں کھینچ کے یہ طریقہ غلط ہے. یہ غلط ہے طریقہ. جانور کی بس رگیں کاٹ دی, اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دو, اس میں اس کے لیے آسانی ہے. یہ مارنا کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ چاہتے بس یہ جلدی سے ٹھنڈا پڑ جاوے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, جیسے میں اس کو مثال کے طور پر سمجھاؤں. چھپکلی کبھی گھروں میں مارتے ہیں ہم, بعض مرتبہ وہ آدھی کٹ جاتی ہے اور آدھی ادھر چلی جاتی ہے, آدھی ادھر چلی جاتی ہے. یعنی دم اس کی ہوتی ہے, پوچھڑی اس کی کٹ جاتی ہے اور وہ ہلتی رہتی ہے. یعنی وہ تو اس کے جسم سے الگ ہو گئی ہے, یہ پھر کیوں ہل رہی ہے؟ تو اس کے اندر جان باقی ہے, لیکن اس کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کیوں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تکلیف کا احساس انسان کو کب ہوتا ہے؟ دماغ ہونے کی صورت میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے. وہ دم کے اندر اگر آپ زخم پیدا کرو تو اس کو تکلیف ہوگی, لیکن وہ دم اس سے الگ کر دی ہے, وہ کٹ گئی, تب وہ ہلتی رہتی, لیکن وہ تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ ذبح کرنے کے نتیجے میں ایک رگ ہوتی ہے, وہ فوراً اس جانور کے دماغ کو میسج پہنچاتی ہے, اور وہ جب میسج پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے فوراً خون جو بہنا ہوتا ہے, جتنا بہنا ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے. لیکن یہ مارنے کی صورت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ میسج فوراً ہی رک جاتا ہے اور اسی جگہ پر سٹاپ ہو جاتا ہے. جانور حلال ہو جائے گا, ہمارا جانور درست ہو جائے گا, لیکن یہ طریقہ افضل نہیں ہے, بہتر نہیں. اس کو چھوڑ دے اس جگہ پر, ذبح کر دیا, چھری پھرا دی, بس اس کو اب ٹھنڈا ہو اس کی حالت پر چھوڑ دے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپوائنٹمنٹ 6:15 کی نماز پڑھ کے سیدھے 7 بجے ایک جگہ ہے, 7:15 بجے ایک جگہ ہے, 7:30 بجے ایک جگہ ہے, تو وہ اپوائنٹمنٹ اتنے ساری لے لیے, تو اس کو پہلے سے طے کر دے کہ بھائی بالکل آسانی سے شانتی سے ذبح کرنا. تو یہ کوئی ہم معمولی کام نہیں کر رہے ہیں, بہت بڑا فریضہ ہم ادا کر رہے. حج اسی طریقے سے, نماز, زکوٰۃ, روزہ, جیسے یہ فرض ہے ایسے یہ ہم فرض ہمارے ذمے سے ادا کر رہے. بھائی گوشت بوٹیا وہ جو ہے وہ کھائیں گے, لیکن ابھی یہ جو کام ہو رہا ہے اتنا اہم ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہماری قربانی جو واجب ہے ہمارے ذمے سے ادا ہوگی. تو اس چیز کا ہم خاص طور پر خیال کریں گے. اگر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے, تو یہ میں نے ذبح کے متعلق آپ کو بات سمجھا دی, تو اس چیز کا ہم خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے مردار جانور, یعنی جانور اگر مر گیا ہے, ظاہر سی بات ہے مرے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اس جانور کا کیا کرے؟ جیسے مجھے اس میں بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ مرے ہوئے جانور کا بہتر ہے دفن کر دے تاکہ تعفن نہ پیدا ہو, یا کچرے میں ڈال دے. بعض لوگ اس کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں, جانوروں کو ڈال دیتے, تو یہ درست نہیں ہے. مردار جانور سے کسی بھی قسم کا کسی کا فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جب جانور کی قربانی کرے تو بالکل خوشی خوشی کرے, بالکل خوشی خوشی. اس لیے کہ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں پر اپنے ہاتھوں سے قربانیاں ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کو ان دنوں کے اندر سب سے اونچا عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کرنا ہے. اگر تہجد پڑھ رہا ہے پوری رات, نفلوں میں کھڑا ہو گیا عید کے دن, نماز پڑھ کے دعاؤں میں ایسا لگ گیا کہ شام تک گھر سے باہر نہیں نکلا, لیکن یہ سارے عمل ثواب ہے, بہت اونچے, لیکن اس دن پسندیدہ عمل اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کرنا ہے. اس لیے بہت ذوق شوق کے ساتھ اور بہت ان چیزوں کو اللہ کے رضا کے لیے کریں. اسی طریقے سے ایک اور بات ذکر کرو, قربانی کا موقع ہے, عام طور پر کھالیں نکلتی ہیں, اسی طریقے سے اوجھ نکلتی ہے, جانوروں کی آلائشیں, گندگی نکلتی ہے. یہ ساری ان چیزوں میں ہم خاص طور پر اپنے محلوں کی, اپنی سوسائٹی کی, اپنے قریب کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال کریں. ہم صرف اپنے گھر گلی تک محدود نہ رکھے, بلکہ اپنے گھر کے گلی کے چوراہوں تک بھی صفائی کا خیال کرے. حکومت کی طرف سے ہر سال ڈبے رکھے جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈسٹ بین رکھے جاتے ہیں پھینکنے کے لیے, تو اپنی آلائشیں, گندگیاں سب وہاں پر بڑے سے بیگ کے اندر بھر کے ان چیزوں کو پہنچائے. ہوتا یہ ہے مسلم محلوں کا حال یہ ہوتا ہے قربانی کے دنوں کے اندر کہ تعفن اٹھ رہا ہے, بدبو پھیل رہی ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا ہم صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال کریں. اور ہم تو مسلمان ہیں, صفائی ستھرائی کا تو حکم ہمیں اور بھی زیادہ دیا گیا ہے.
تو الغرض عزیز بزرگوں، ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پر صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرماوے۔ ان دنوں کے اندر جو جن کے جانور آ چکے ہیں، بڑے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آوے، ان کے کھانے کا خیال، ان کی ہر چیز کا خیال کرے، اس لیے کہ یہی جانور ہے جو اس موقع کی ہماری عبادت کے ثواب کو بڑھانے والے ہیں اللہ کی یہاں پر۔ تو اس لیے بہت ذوق شوق کے ساتھ، یعنی اس کو یہ سمجھیں، میں اس لیے بار بار ذکر کہہ رہا ہوں کہ مزاج قربانی کا لوگوں میں سے ختم ہوتے جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور لوگ کام کرنے کو، یعنی قربانی کے کام کے کرنے کو، اور اسی طریقے سے اس جانور کی خدمت کرنے کو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آسانی کے لیے بھئی حصے لکھوا دیتے ہیں، حصوں میں نام ڈلوا دیتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے میں ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کچھ چیزیں احادیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ جیسے غربت کا کتنا زمانہ تھا، اس دور میں کتنی غریبی تھی، صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر آج شام کو کھانا کھایا تو کل معلوم نہیں ہے کہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب عبادتوں کی اور شریعت کے کوئی حکم کی بات ہوتی تو ان معاملوں میں وہ بہت اہم تھے۔ جیسے مثال کے طور پر مہر کا معاملہ، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مہر کے معاملوں میں، ابھی ان دنوں میں ایک نکاح پڑھا کر آیا، دولہے کو پوچھ رہا ہوں کہ بھئی مہر کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرے پپا سے پوچھو نے۔ پپا لا رہے کہ تو لا رہا ہے؟ پپا کو بلایا تو پپا بولتے 786 رکھ دے وے۔ 786 مہر اس دور میں؟ مجھے تو یہ ہوا میں پوچھوں کہ بھائی یہ ڈیکوریشن کا کتنے روپے دیے ہیں آپ نے، اور یہ ڈیگے چڑھ رہی ہے اس کو کتنے روپے دیے ہیں آپ نے، اور جو سب سے اہم کام ہے وہاں 786، 1,786 رکھ۔ اگر 786 تیرے لیے بہت اہم ہے تو 1,786 رکھ۔ تو اس دور میں غریبی تھی، لیکن مہر کتنے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم مہر 500 درہم۔ 500 درہم کا مطلب ہوتا ہے 1.5 کلو چاندی، 1.5 کلو چاندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، عقیقہ کیا اپنے بچوں کا، یعنی حضرت حسنین کا۔ معلوم اس سے یہ ہوتی بات، شریعت کا کوئی مسئلہ، شریعت کا کوئی حکم ہے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس کے اندر یعنی ہمارا معاملہ کیا ہے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں اس میں کسر کر لیں گے، دوسری چیزوں میں ہم بڑھا دیں گے، جیسے پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، اس میں ہم بڑھا دیں گے۔ اب اس میں پوچھ تھوڑی ہونے والی ہے، لیکن ان چیزوں میں اگر کمی کی ہے شریعت کے معاملے میں تو اس میں تو پوچھ ہونے والی ہے ہم سے، لہذا ان چیزوں میں ہم کمی نہ کریں۔ ایک اور سوال بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کا ہر سال کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ایک آدمی 30,000 کا ایک جانور لے کر آتا ہے، 50,000 کا لے کر آتا ہے، 1 لاکھ میں 3 جانور لے کر آتا ہے، اس کے یہاں پر 10 افراد ہے تو وہ 3-3.5 لاکھ روپے ڈال دے۔ کیا بہتر ہوتا اس سے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جاتی؟ تو اس شخص کو جو 3-3.5 لاکھ کا جو جانور لے آئے، ہم اس کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی تو غریب کی مدد بھی کرا کر، پر یہ قربانی کے جانور سے ذبح کرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں عزیز بزرگوں، یہ قربانی کا جو جانور جو ذبح، یہ شریعت کا ایک حکم ہے، ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ عجیب طرح کے کچھ سوالات تیار کرتے اور سوشل میڈیا کے اوپر روز کہ ہر سال حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس کی مسجد کے امام کو یہ نہیں ہو رہا ہے اور فلاں یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کمپیریزن ہی غلط ہے۔ جو بندہ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے اس کی زندگی میں یہ چیز ضرور ہوگی کہ ان چیزوں کا بھی وہ خیال رکھتا ہوگا۔ لہذا جانور کے ذبح اس لیے کہ یہ تو ایک حکم ہے اللہ کا، بھائی شریعت کا یہ ایک کام ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار۔ اور اس کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو غریب کے متعلق ہے شاید اس کو پورے سال گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے تو تیرے گوشت کے جو 3 حصے کرے اس میں تیسرا حصہ ان کو پہنچا دے تاکہ ان کو اچھا سا گوشت تو نصیب ہو جائے۔ دنیا کا بیسٹ، یعنی اگر سب سے بڑا دیکھیں ہندوستان کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی زیادہ منی، پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گا وہ اتنا زیادہ ملک ترقی کرتا رہے گا۔ لیکن اسی لیے تو یہ سرمایہ دارانہ نظام چند لوگوں کے ہاتھ میں جو دولت سمٹ کر رہ گئی ہے،
اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا ہے. جیسے ابھی چند لوگوں کے ہم نام شمار کر سکتے ہیں، بھائی دولت انہی کے ہاتھ میں، اگر یہ کسی دن روانہ ہوئے تو ہندوستان کی بڑی بڑی چیزوں پر لاک لگ جائیں گے، تالے لگ جائیں گے. اسلام اس چیز کو نہیں تھا، وہ چاہتا ہے سرکولیٹ، جتنا زیادہ سرکولیٹ ہوگا اتنی زیادہ لوگوں کو کاروبار ملیں گے، روزگار ملیں گے، پیسہ گھومے گا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیسہ گھومے گا مارکیٹ. قربانی اس کا بہترین ایگزامپل ہے، بہترین ذریعہ ہے پیسہ گھومنے کا. یہ جانور ہمارے گھر میں یہ جو ذبح ہوا، اس کے پیچھے آپ جائیں کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے روزی ملی ہے. آپ دیکھیں پیٹرول والوں کو، ڈیزل والوں کو اس کی وجہ سے روزی ملی. یعنی ظاہر سی بات ہے جانور یہاں سے آ رہے، سورت سے آ رہے، فلاں جگہ سے آ رہے، راجستھان سے آ رہے، ایم پی سے آ رہے، فلاں جگہ سے آ رہے، تو یہ اتنا لمبا چوڑا، ان لوگوں کو روزی ملی. اسی طریقے سے گاڑی چلانے والوں کو روزی ملی، چاروں والوں کو روزی ملی، گھاس پھوس والوں کو روزی ملی، قصائی لوگوں کو جو ہے قصاب، ان لوگوں کو روزی ملی ہے. اور اسی طریقے سے منڈی والوں کو. اتنا بڑا بہترین ورلڈ سرکولیشن ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو وہ لوگ جو اکانومی کی زبان سمجھتے ہیں تو ان کو بھی یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ جو قربانی ہے یہ ایسے ہی ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جن کو پورے سال میں گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر بھی اس سے ذریعے سے گوشت پہنچتا ہے. لہذا بہت ذوق شوق کے ساتھ اپنی قربانی کو ادا کرے. اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.